अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और ईद हम कह सकते हैं कि पूरे मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो। रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो बहुत खुशियां लाती है। साथ साथ अगर हम बात करें कारोबार की तो बिज़नेस कम्युनिटी कैसे ईद मनाती है, आज हम सब यहाँ मिलकर बैठे हैं। अच्छा, होता ये है कि ईद जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। फर्स्ट डे अलग खुशियाँ होती हैं, सेकंड डे अलग दावतें होती हैं, कुछ ससुराल डेज होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड डेज जो होता है वो दावतों का दिन होता है, यानी कि बारबेक्यूज़ ज़्यादातर देखे जाते हैं। लेकिन बड़ा मज़ा आता है इन तीनों दिन, और तीनों दिन के बाद दफ्तरों में या फिर हम कह सकते हैं जो कारोबारी हजरात हैं वो ईद मिलन पार्टीज़ काफ़ी हद तक इंजॉय करते हैं। तो बड़ी लंबी ईद होती है और पाकिस्तान में ईद का अपना मज़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बच्चे होते हैं वो ईदी कलेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े मज़े के मीठे मीठे जो है वो खाने भी बनते हैं, नमकीन भी डिशेस बनती हैं, रिश्तेदार बहुत सारे आते हैं। तो आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं सबका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है और सबसे हम पूछेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं और ज़्यादातर उनकी जो इंगेजमेंट्स हैं वो ईद के तीनों दिन कैसी होती हैं। सो हम पैनलिस्ट का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं ताहा बकाई साहिबा, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक ताहा। अस्सलाम, ईद मुबारक, थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो चलें भाई, आप सबको ईद मुबारक। तो प्रोग्राम किससे आगाज़ करूँ मैं? फरीद साहब आपसे करती हूँ, सीनियर सिटीजन्स के करते हैं। तो फरीद साहब कैसे ईद मनाते हैं, क्या कैसे रमज़ान गुजरते हैं, कितने रोज़े रखे, सब हाल चाल बताइए। रोज़े तो 31 रखे हैं। 31 रखे हैं जी। 31 30 तो सब पाकिस्तान ने रखे हैं, पाकिस्तानियों ने रखे हैं बड़े शौक से। एक एक्स्ट्रा रखा मैंने, हालांकि मैं चाहता था 2-3 रखूं, लेकिन एक ही रख सका हूं। वो मेरा डिजिटल रोज़ा था। तो उस दिन मैंने 27वीं और 28वीं वाले दिन सोचा कि मैं अपना ये इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, टीवी से दूर रहूं और ये मैं अपने नाराज़ दोस्तों के पास जाऊं या उनको मैं खुद फिजिकली उनसे इंटरेक्ट करूं। फैमिली में जो लोग नाराज़ रहते हैं, दोस्तों में पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से या किसी भी और भी रीज़न की वजह से, मेरा तो ज़्यादा कामयाबी अभी तक नसीब नहीं हुई, बट आइडिया यही है कि मैं अपने दोस्तों को भी ये इनकरेज करूंगा और कर रहा हूँ कि डिजिटल रोज़ा रखना शुरू करें। ये सारी जो नफरतें कदूरतें हैं ना वो कम हो जाएंगी, बिकॉज ईद का मौका यही है कि आप देखें। आपने तो बिल्कुल सही अहाता किया इस पॉइंट का कि ईद सिर्फ 3 दिन की नहीं है। पहले प्रेपरेशन है लड़कियों की, लड़कों की, बच्चों की खास तौर पे, फिर ईद के दिन हो गए 3 और उसके बाद ही ईद मिलन पार्टीज चलती रहती हैं। लेकिन अगर ईद, रोज़े, नमाज, सारा कुछ आपको अपने और अपने भाई बहनों, दोस्तों से अगर नाराज़गी दूर आप नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी इबादत में, रियाजत में थोड़ी कमी रह गई है। अदरवाइज आफ्टर द फास्टिंग ऑफ 30 डेज, तरावी, नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत के बाद भी अगर आपके दिलों में नफरतें कायम हैं तो इसका मतलब है कहीं कमी है। चलें जी, फरीद साहब बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। और फरीद साहब यंग हैं, हम ऐसी मजाक कर रहे थे, ग्रे वाले उनके। चले मैं ताहा से पूछती हूँ, ताहा कैसे ईद मनाती हैं और रमज़ान कैसे गुजरे, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मेरी ईद जो स्टार्ट होती है ना वो होती है चांद रात से, और जो ईद का मज़ा होता है मुझे उससे ईद के 3 दिनों से ज़्यादा चांद रात में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मेहंदी, चूड़ियाँ, मेरी बेटी की मेहंदी और उसके लास्ट मिनट के खुद से कोई ना कोई चीज़ रह जाती है जो लास्ट मिनट पे हमें जाके लेनी होती है। तो आई थिंक जो ख़वातीन के लिए ईद होती है वो ईद से ज़्यादा चांद रात पे वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बिकॉज ईद के 3 दिन ख़वातीन के लिए थोड़ा सा काम के हिसाब से ज़्यादा बर्डनिंग होते हैं। रमज़ान जो है वो हमारा डेफिनेटली इबादतों में, काम में, इन सब चीज़ों में गुजरता है। एंड आई थिंक ईद जो है ना वो नाम है मिलने मिलाने का। इट इज़ द इंटायर एसेंस ऑफ ईद कि आप सबसे मिलते हैं, हंसी मजाक, खाना पीना, सब यही चलता है हमारे यहाँ भी। तो दिस इज हाउ आई सेलिब्रेट माय ईद। दिल साफ पे सब मिल लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। थोड़े रिश्तेदार भी हमारे मुंह बनाए हुए होते हैं। चलिए मैं ससुराल की बातें पूछूंगी, थोड़ी बुराइयां भी करेंगे। मैं अदनान साहब से पूछूँ, अदनान साहब ईद कैसे मनाते हैं? और ओवरसीज़ बात हो रही है तो जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो तो परदेसी हैं ना, तो वो कैसे ईद मनाते हैं उनके बारे में भी बताइए, और यहाँ पे कैसे आप मनाते हैं ईद? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि ईद उल मुबारक जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। जो हम 30 रोज़े रखते हैं, जो इबादत करते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला हमें बाद में भी जारी रखना चाहिए,
کیونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ چیریٹی بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ چیزیں بعد میں بھی ہمیں کنٹینیو رکھنی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ عید کا موقع ایسا ہے کہ ہر کوئی, یہ جو عید ہے یہ خواتین کی زیادہ ہے, مردوں کی کم ہے. خواتین پہ زیادہ جی وہ خواتین کی اس وجہ سے, کیونکہ کھانے پکانے اور یہ وہ اس عید پہ, کیونکہ بڑی عید پہ تو مردوں کی عید ہوتی ہے, جانور خریدنا کرنا, اور یہ عید خواتین کی ہوتی ہے اور بچوں کی ہوتی ہے. اور گھر کی خواتین ظاہری بات ہے اسی چیز میں مصروف ہوتے ہیں. جہاں تک بات کی آپ نے اوورسیز پاکستانی کی, تو اوورسیز پاکستانی دیکھیں وہ پردیس میں ان کے یہ دن کیسے کٹتے ہیں یہ ان کو بہتر پتہ ہے, کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے سب سے دور ہوتے ہیں, سب سے دور ہوتے ہیں. اب جو ادھر رہ کے میں احساس کر سکتا ہوں کہ جب ان کی کالز وہاں سے آتی ہیں اوورسیز پاکستانی کے, وہ اپنے گھر والوں کو اس موقع پہ, خوشی کے موقع پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کی اس فیلنگز کو میں سمجھ سکتا ہوں, محسوس کر سکتا ہوں. فرید صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ, پلیز بتائیے عید کے اس موقع پہ. میں جو میٹھی عید کی بات کی راجہ صاحب نے, وہ بالکل صحیح ہے. بہت سارے جو شوق بچپن سے لے کے اب تک تو یہ ہے کہ وہ شیر قورمہ, جیسے خورما کہتے ہیں, بس قورمہ کہہ لیں, یا جو ورمسلی, یہ جو ساری ہماری ہے. قورمہ از دی سالن اینڈ شیر خورما از دی سویٹ. شیر خورما, ہاں اس کو شیر قورمہ کہہ لیں, قورمہ نہیں کہہ سکتے, خورمہ ہی کہنا چاہیے ویسے. خیر, تو شیر ہو گئی یا اس کی جو باقی چیزیں آپ کی کھیر ہو گئی یا اینی سویٹ, لیکن یہ ہے پورے پاکستانی, پوری دنیا میں. وین اٹ کمز ٹو کراچی, تو یہاں بھی بریانی کے بغیر عید الفطر بھی نہیں ہوتے ہیں. تو بریانی ود آلو, ہمارے, میرا تو بچہ جو ہے نا, اس کو آپ یہ جو سویٹ چھوڑ دیں, اس کو عید کے پہلے دن بھی, نماز کے بعد بھی اگر بریانی کھلائیں تو شوق سے کھاتا ہے. تو کراچی والوں کو دے ہیو اے اسپیشل نیک فار بریانی وچ از انکریزنگ آل دا ٹائم. تو آپ کی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, سب ملے ہوں گے یقیناً. صبح ہی جو مسجدوں میں سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں, اس وقت ہی آپ عید مل لیتے ہیں سب لوگ. تو عید پہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیا IMF کی باتیں ہوتی ہیں, بزنس کی باتیں ہوتی ہیں, کیا باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں, میں تو اپنے دوستوں سے اور اپنے جو انویسٹر کلاس ہے جو بیچاری بہت پچھلے 6, 8, 10 مہینے سے بڑی پریشان ہے, ان سے میں یہ کہہ رہا تھا, اور میں ان کو تھوڑا انڈر پریشر کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی اتنی محنت, ہم سب کی اور آپ کی, اب چلے گا پتا کہ رمضان کے آپ کے روزے کتنے اللہ نے قبول کیے ہیں, کہ آپ کے ملک کے اکنامک حالات کیسے بہتر ہوں گے. اچھا, یہ روزوں کی قبولیت اس سے دار و مدار ہے, یہ ہم نے تو کہا دعائیں جتنی ہوئی ہیں, اللہ نے, اللہ میاں سے فضل کی امید ہے, کرم تو اللہ نے ہر ایک پہ کیا ہوا ہے, اور وہ اسی کا یارڈ سٹک یہی ہے کہ بھئی آپ ایکسٹرا مانگو. کیا سارے پاکستان کے روزے قبول ہو چکے ہیں؟ کیونکہ قبول تو ہو ہی گئے ہیں. آج تو IMF میں پیش رفت ہو رہی ہے, فائنانس منسٹر صاحب کا بیان آیا ہے. جو IMF کی پیش رفت ہے وہ اتنی دفعہ ہو چکی ہے کہ اب جو ہے نا, وہ ایکچولی ہماری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ٹیکس بیٹھی ہوئی ہیں ایڈوائزر, یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو ہے نا اکروول پہ نہیں, کمیٹی میں بھی ہے ویسے, اب جو ہے نا وہ ریسیٹ بیسس پہ اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو اتنی دفعہ وہ شیر آیا ہو گیا کہ اب اللہ کرے آ جائے تو پھر ہی لوگ اس پہ زیادہ اعتبار کریں. بس ڈیفالٹ کا نہ ہو. جی صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مطلب کچھ ٹائم پہلے جب یہ خبریں آتی تھیں تو ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑتی تھی, ہر جگہ سے ہمیں سننے میں آتا تھا چلیں اب فائنلی تھوڑے حالات بہتر ہو. لیکن اب لوگوں نے ان سب چیزوں کے اوپر کوئی وہ ہمیں اس طرح کی سیلیبریشن نظر نہیں آ رہی ہوتی, یا ایک تھوڑا سا ایک ریلیف کا سائڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا, بیکاز اتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے. اینی وے, آن اے لائٹر سائڈ, چلیں عید کے ہم حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی بات ہے, جیسے اردو لیسن بھی آپ نے تھوڑا بہت دے دیا, شیر خورما ہوتا ہے کہ قورمہ ہوتا ہے, وہی بڑا ہماری نالج میں اضافہ ہو گیا. بریانی جو ہے, ویسے اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. ہمارے یہاں ایک کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے US سے, تو ہی سیڈ, ہی واز این امریکن, اینڈ ہی سیڈ, یہاں پہ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں 1 ہفتے سے یہاں پہ ہوں اور میں نے 1 ہفتے میں کوئی ایسا میل نہیں ہے جس میں بریانی نہ دیکھی ہو. جہاں پہ میں انوائٹیڈ ہوتا ہوں وہاں پہ کہیں پہ چکن, کراچی میں آپ لوگ بریانی ہی آپ کا کیا, ہم نے کہا یہ ہمارا نیشنل کھانا ہے, آپ سمجھے. تو آپ کو بھی یہی پسند ہے بریانی؟ مطلب بریانی, چکن بریانی, بیف بریانی. میرے بچوں نے اس دفعہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا, اور باقی دنیا میں بھی کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بابا آپ نے انفلیشن ایڈجسٹڈ عیدی ہمیں نہیں دی. اچھا. تو میں نے کہا بھائی یہی ریٹ چل رہا ہے کافی سالوں سے. کیا ریٹ چل رہا ہے ویسے؟ بیٹوں کو 5000 دے دیتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ تمہاری پاکٹ منی آگے خرچ کرنا ہے, اس کو اعتبار سے رکھنا. لیکن میں ان سے ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے طہا سے پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی ٹیکس پیئر اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو کرے ریسیٹ آف عیدی 10 لاکھ روپے, تو کیا وہ ٹیکسیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہوگی طہا, پلیز بتا دینا. ٹیکس نیوٹرل ٹرانزیکشن, پہلے میں سب کو بتا دوں جو سب تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں عیدی کو لے کے, اٹس اے ٹیکس نیوٹرل ٹرانزیکشن بیکاز عیدی ایک گفٹ ہے.
एक आपको एक गिफ्ट की फॉर्म में तो मिला स्टैम्प पेपर पे जो हम एक अब दूसरे आप को गिफ्ट देते हैं, जो जरूरत ही नहीं उसको उसकी। खतो किताबत है, जो पढ़ा जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप कर लें। डॉक्यूमेंटेशन कोई से आपको पूछेगा नहीं कहाँ से निजात आएगी तो आप देती। बता देंगे, हाँ, amount आपके पास easy में से डॉक्यूमेंट आया। ट्रेल आपको पूरी रखनी है। चले जी। अगर ब्यूरोक्रेट्स के पास ईदी निकले वो भी जायज है। अरे ये फिर गुफ्तगू पॉलिटिकल हो जाएगी, मैं अदनान से पूछूंगी। अदनान प्लीज ये बताइए कि जो बिजनेस कम्युनिटी है जब ईद मनाते हैं, रमज़ान में ही थोड़ा सा एक तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं कि गरीबों का ख्याल करना है और ये जो तबका है वो भी ईद मना ले, वो भी अच्छे कपड़े पहन ले, तो उनके लिए कोई प्लानिंग वगैरह होती है क्या? जब बिज़नेस कम्युनिटी की गैदरिंग्स होती हैं, बड़ी अफ्तार पार्टीज़, बड़ी, इस बार तो एक नया ट्रेंड था सहूर का भी, है ना, तो वो सहूर जो है वो हमने देखा कि लोगों ने काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया है कि सहरियाँ हो रही हैं और बड़ी पार्टियाँ हो रही हैं, तो क्या उन पार्टीज़ में ये भी डिस्कशन होती है? नहीं, इस दफ़ा जो इस टाइम पे रिसेशन का चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल वैसे तो ग्लोबली है, तो इसमें हमारी एसोसिएशन ने इस दफ़ा ऐसा किया कि अपनी जितनी भी अफ्तार पार्टीज़ थी जो कि जोनल लेवल्स पे होती थी उनको ख़त्म किया उन्होंने, और हमारे जो ऐसे हमारे एसोसिएशन के लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे या जो उस लेवल पे नहीं बिज़नेस करते, उनकी मदद की है कि ना कि वो अफ्तार पार्टीज़ और डिफरेंट उस चैरिटीज़ के अंदर जो पैसा खर्च करें, उन्होंने हमारी ही कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको उन्होंने पैसा दिया, उनको सपोर्ट किया ताकि वो इस मौके के ऊपर वो भी अपनी फैमिली के साथ भी ये खर्च कर सकें। लेकिन मैं ये देखने में आया है कि इस दफ़ा जो मार्केट्स के अंदर जो सर्वे रिपोर्ट भी है, मार्केट के अंदर कोविड से भी कम सेल्स हुई हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान बाजार में तो बहुत रश नहीं, था, बाजार में बहुत देखें, ज़्यादा रश था देखें मार्केट्स में मैं तो। आपको ये चीज़ बताऊं, ये हर इंसान मुझसे सवाल करता है और मैं आपको बताता हूँ कि हम 100 में से वो 1% है, बल्कि 1% से भी कम है जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। आप ये बाज़ार से हट के आप कराची से बाहर चले जाएं, पंजाब के अंदर छोटे रूरल एरिया में चले, वो भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है। अब आप देखें जो इतनी महंगाई हुई है, इस दफ़ा जो लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को कट डाउन किया है, कट डाउन क्या किया है, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे 35, 40, 50 हज़ार रुपया सैलरी वाला बंदा अपनी फैमिली को अफोर्ड नहीं कर सकता, और इस दफ़ा ईद पे उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं बना के दिए। मैं आपको इस चीज़ की मिसालें दे तो सकता हूँ। इसके लिए क्या बिजनेस कम्युनिटी कोई प्लान करती है? मैं फरीद साहब से पूछूंगी। फरीद साहब, पराचा साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। हमें इस साल बहुत मुश्किलात हमने मतलब दफ्तरों की या बिजनेसेस की रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। इसी तरह फिर आगे जो हमारे लोग साथ काम करते हैं उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड ज़ाहिर है हम नहीं कर सकते उनको कि पे स्केल उनका उसी तरह बढ़ा दें जितनी महंगाई हो रही है। लेकिन जो एक बात है जो मैं अपने आप को भी और अपने कोलीग्स को भी और सबको बताता हूँ कि हम आज भी अपने आज को अपने कल से कंपेयर कर रहे हैं जी। दुनिया में पिछले 1-1.5 साल से बहुत तब्दीली आ चुकी है। अगर आप, मैं सिर्फ इंडिया की एग्जांपल नहीं देता, अमेरिका की नहीं देता, मैं इंग्लैंड की एग्जांपल देता हूँ। इंग्लैंड में आप भी अपने दोस्तों, बहन, कजन्स, भाई वालों से देखें या आप मीडिया पढ़ें, वहाँ भी जो 3% से इन्फ्लेशन थी वो 10, 11, 12 हुई। एग्जैक्टली। वहाँ भी लोगों ने वहाँ गैस के जो बिल हैं, और वहाँ गैस का ज़्यादा आता है, बिजली का कम आता रेट हाइक हो गए है, वो भी सारे। इतने बढ़ गए। वहाँ तो अंडों पे के ऊपर भी वहाँ वो लगा कि एक दर्जन से ज़्यादा नहीं ले सकते या क्या, और फिर राशनिंग उसकी अंडों की, एग्स की भी हुई। दूसरे ये कि जो वहाँ जो स्कूल गोइंग है वहाँ मील स्किप करने वाली बातें हो रही हैं। तो अल्लाह पाकिस्तान को हिफाजत में रखे और बेहतरी कर दे और फजल कर दे। बट हम अगर अपने कल से जो अच्छा वाला कल था उससे आज को कंपेयर करेंगे तो सही नहीं है। आज हॉरिजॉन्टली आप दुनिया में इस वक्त जो यूरोप में, यूके में, अमेरिका, हर जगह हो रहा है उसको आप देखें। अमेरिका की इन्फ्लेशन देख लें, वहाँ बॉन्ड्स के ऊपर जो रिटर्न आती थी वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो अगर 3 से 11 हुआ है यूके में की बात हो रही है, हमारा 5-7 से 22, 24, 25, 30 हो गया है बुरा। मतलब इसका कोई, मैं तो गवर्नमेंट को डिफेंड या किसी और को नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि दुनिया इस 1 साल में बहुत तब्दील हुई है, नॉट फॉर बेटर और बेस्ट बट फॉर वर्स्ट। तो इस वाले को कैसे झेलना है। यूरोप जोन में इन्फ्लेशन वापस आना शुरू हो गई है, हमारी भी आएगी इंशाल्लाह। दुनिया के अगर थोड़ा सा मुकाबले में देखिए इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, इन्फ्लेशन से सब चीज़ से हट के हमारा मुल्क उस टाइम पे तरक्की कर जाएगा अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आप
میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ بزنس کمیونٹی وغیرہ رات کے ٹائم پہ آپ بزنسز نہیں کر سکتے، فیملیز پراپرلی نکل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، انفلیشن وغیرہ چلتی رہے گی، ہر چیز چلتی رہے گی، کاروبار بھی چلیں گے، نوکریاں بھی چلیں گے. ہم نے اس چیز پہ فوکس نہیں کیا. اس چیز پہ کبھی فوکس کریں کہ اس ٹائم پہ بزنس کمیونٹی کیا پریشان ہے کہ آپ کے اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے. آپ اس چیز کو ختم کریں. آپ کے یوتھ جو ہے بزنسز کے اندر وہ تو پھر ایک وہ والے بزنس جو ایک پروفیسر مارکیٹ صاحب کی کا بات پوائنٹ کر رہے ہیں صحیح ہے نتاشا جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس لیکن کا وہ تو ہم پالیسیز بولتے ہیں نا، پالیسیز بن جائے تو بزنسز چل جائیں گے، پھر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گا. نہیں، اب جو ہیو ناٹ ہے، دیکھیں آپ کا کوئی بھی جو ہے بندہ ایوریج پاکستانی یا جو اس کو اگر کچھ نظر نہیں آ رہا اس کی اولاد کے لیے یا آگے اس کو امید نظر نہیں آ رہی اور پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، تو جس طرح کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں بھی بہت ساری ڈاؤن اینڈ انڈر سوسائٹی کو ریپرزینٹ اگر ہم دیکھیں ان کے خیالات، تو وہ اسٹریٹ کرائم تو بڑھیں گے جب انفلیشن ہوگی. جی ایسے ہی ہے. اب اگر انفلیشن کنٹرول ہو جائے تو اسٹریٹ کرائم بھی کنٹرول ہوں گے. رائٹ. اچھا یہ تو صحیح ہے، آپ نے صحیح کہا کہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. تھوڑا سا اگر اکانومی کی بات کریں اور عید کے بعد جو ایکسپیکٹیشنز ہیں تھوڑا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں نا. تو فرید صاحب کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ عید کے بعد کوئی گڈ نیوز آئے گی IMF کے حوالے سے؟ اور اب یہ شیر آیا والی بات چھوڑ کے مجھے تھوڑا سا میرے خیال سے اب کافی انہوں نے ہمیں پاپڑ کافی بیل لیے ہیں ہم نے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم اب تھوڑی چیزیں یہاں سے ٹیپر آف ہوں گی. انفلیشن بھی رمضان میں جو فوڈ انفلیشن ہے نا سب سے زیادہ، تو آپ کو پتا ہے کہ 3 میلز ہم لوگ کھانے شروع کر دیتے ہیں سارے لوگ، ڈائٹیشینز جو ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے، سحری افطاری اور پھر ڈنر کھانا. اور ایوریج پاکستانی کا جو انٹیک ہے فوڈ کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہے. تو انفلیشن زیادہ جو ہوئی ہے اور زیادہ جو تنگ کرتی ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے عام غریب آدمی کو اور متوسط طبقے تک کو. تو آئی تھنک یہ جو آپ کا جو بیس ایفیکٹ ہے وہ اب ایفیکٹ آئے گا اس کا پازیٹیو. یہ نمبر اب نیچے آنا شروع ہوگا انشاءاللہ. اور اگر IMF کے ساتھ جس طرح کا معاہدہ ہو رہا ہے اس سے جو ہمارے یہاں لوگوں نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے ڈالرز کی، یا جو ڈالر تھوڑا سا نیچے آیا انٹرنیشنلی، یورپ میں تو انفلیشن نیچے آ گئی ہے 10 سے 6 ہو گئی ہے. اب اس طرح ہمارے بھی اگر یہ ویٹ والی کراپ ہماری صحیح آ گئی، جس کا پنجاب میں جو نمبرز آ رہے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کے نمبرز ہیں کہ وہ ویٹ کراپ خدا نخواستہ ژالہ باری بہت ہوئی ہے لیکن اس سے بھی بچ گئی ہے اور اس کا بھی کوئی ایکو سسٹم ہے نا اللہ میاں نے کیا رکھا ہے آپ کے لیے. سو آئی تھنک اگر تو ہماری انفلیشن کنٹرول ہو کے نیچے آئی اور IMF کے پیسے آ گئے اور ہمارے ڈالر تھوڑی سی پیرٹی نیچے آنا شروع ہوئی تو پازیٹیوٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی پاکستان کی اکانومی میں. رائٹ. بڑی سیریس بات ہو رہی ہے. تاہم میں آپ سے پوچھوں گی ایک اور بڑی اس چیز میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ڈالر کو بھی جو گلوبلی ڈالر بھی جو جتنا اسٹرانگ تھا اس کو بھی تھوڑا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا شیک ہو رہا ہے بیکاز دیر نمبر آف ادر کرنسیز جو کہ گلوبلی جا رہی ہیں. تو ڈالر کو بھی تھوڑا سا لانگر رن میں نظر آ رہا ہے کہ ہٹ آئے گا. اور اگین ایک تو ویسے تو وہ ہے کہ ایشیا ہی اب جو اپ کمنگ اکانومی ہے وہ ایشیا میں ہی ہے جو اکانومیز ہیں. چائنا بالکل لیڈ کر رہا ہے. تو وہ بھی ہمیں تھوڑا سا آگے افیکٹ دیکھنے میں آئے گا. اگین جو ڈالر ہولڈ کرنے والی بات ہو رہی ہے اس میں بھی کہیں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈالر ایمنیسٹی نکالتے ہیں جن لوگوں نے بھی اپنے پاس ڈالرز رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگین وہ بھی ایک سوچ سمجھ کے ڈیسیشن لینا پڑے گا کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے. تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ریپرکشنز ڈیفینیٹلی اس کے ہوں گے. تو وہی بات ہے کہ جس نے ڈالر ہولڈ کیے ہوئے اس کو بھی یہ آگے دیکھنا چاہیے کہ آگے ڈالر بھی اتنا اسٹرینتھن جس حساب سے ابھی تھا آگے ہو سکتا ہے ویک ہو جائے. اٹ ٹیکس ٹائم. یہ تو ایسا نہیں ہے نا پاکستان کی کرنسی نہیں ہے کہ وہ ویلیوشن تھوڑی سی کم ہو جائے. ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم بٹ اگین یو نیور نو کہ آگے ورلڈ آرڈر کیا ہوگا. راجا صاحب ایگری کریں گے. آج سے تھوڑے عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا لوگ اور کلائنٹس جو تھے وہ ڈالرز بوریوں میں رکھ کے کرتے تھے کہ یار یہ پلیز ان کیش کر دو، اور 100 کے نیچے آ گئے تھے اور 2 پولیٹیشینز کی آپس میں نوک جھونک ہوتی تھی اور ایک جیت گیا تھا اس میں سے جب 108 سے 97 تک ڈالر آیا تھا. اللہ کرے ہمیں ایز اے پاکستانی لیونگ اسائڈ دی پولیٹیکل ایفیلیشنز اگر یہ پاکستان اسٹرینتھن ہو تو ہم بہت خوش. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس ٹائم پہ ڈالر ہمارا 1 سے 2 مہینے اسٹیبل ہو گیا نا جی تو آپ کا جتنی بھی ہولڈنگ چل رہی ہے جو کہ ایک تو گرے چینل بھی بند ہوگا اور دوسرا جو ہمارے پاس ڈالر ہم نے ان کو پارک کیا ہوا ہے مختلف کمیونٹیز نے وہ ڈالر مارکیٹ میں آئے گا. کیونکہ جتنا بھی انویسٹر ہوتا ہے اسپیشلی اس چیز کا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ زیادہ دیر یہ چیز کو ہولڈ نہیں کرتا. جب آپ کا روپیہ اسٹیبل ہو گیا ایک دفعہ ایک لیول پہ آ کے اور اس کے اندر زیادہ ڈفرینس گیپ نہ آیا تو الٹیمیٹلی وہ ڈالر بھی مارکیٹ میں آئے گا اور مارکیٹ میں آنے کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو بہتری ہوئے گی. IMF آن بورڈ آئے گا تو ہمیں کچھ
لون اور مل جائے گا، اور لون پہ ہی ہم ملک چل رہے ہیں. تو لیکن اس ٹائم پہ چلیں بس ہو گئی ہے، بڑی سیریس بات ہو گئی. میں طاہا سے پوچھوں گی، طاہا مٹھاس جو ہے نا وہ تھوڑی سی نمکین ہو گئی ہے. تو عید کی مٹھاس کدھر زیادہ دیکھی جاتی ہے؟ مطلب سسرال کی طرف زیادہ دیکھی جاتی ہے یا میکے کی طرف زیادہ؟ اصل میں میری جو سسرال کی طرف دیکھی جاتی ہے، ایک ہے میری ہسبینڈ کی سسرال اور ایک ہے میری سسرال. تو ہمارا جو ہے نا وہ دن بس دونوں سسرال میں چھوڑ دیا، ہسبینڈ کا سسرال کر دیا. تو ہماری جو ہے نا وہ عید ایسے ہی گزرتی ہے. فرسٹ ڈے رائٹ فرام دا بگننگ بریکفاسٹ سے مہمان آتے ہیں بہت، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی جاتے ہیں؟ پھر جاتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں، ہم ضرور جاتے ہیں. میں ابھی وہی بتا رہی تھی کہ میرا جو ہے وہ ابھی لنچ جو تھا وہ پہلا میل تھا جو میں نے گھر میں کیا ہے، اس کے علاوہ سارے میلز میں نے باہر ہی کیے ہیں. تو میں زیادہ جاتی ہوں، لوگ کم آتے ہیں لیکن ہم لوگ چھوٹے ہیں تو ہم لوگ زیادہ جاتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں، اور ہمارے ہاں لوگ کم آتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے ہیں. پھر ہمارے یہاں اس کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں تھرڈ ڈے اینڈ آن ورڈز. تو تھرڈ ڈے آپ کا گھر کا ہے، باقی تھرڈ ڈے ہمارا گھر کا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. چلیں فرید صاحب، آپ کا سسرال ڈے کب ہوتا ہے؟ میرا کیونکہ پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور سسرال والے بھی، ساس سسر بھی نہیں ہیں، تو ہم جب بہن بھائی اکٹھے ہوتے تھے، اب سب الگ الگ ہیں، تو ہم جب کراچی میں تو کزنز اور دوست یار تو بہت ہیں، لیکن وہ جو بڑوں کو جا کے سلام کرنے والا جو کانسیپٹ تھا، میں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح کا ہمیں تہذیب اور وہ سکھائی گئی کہ چاند رات کو جس طرح طاہا بات کر رہی تھیں کہ لیڈیز کی تیاری، ہمیں چاند کے اوپر، ان کو بھی ظاہر یہ بھی کرتے ہوں گے لیکن she was just taking up one of the aspects، چاند کو دیکھتے ہی جو بڑوں کو سلام کرنا ہے، ایک وہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے. اور دوسرے یہ کہ سب بہن بھائی اکٹھے ہوں، پیرنٹس ہوں، تو بظاہر ہے جو مرکز ہے وہ جو بھی پیرنٹس کا گھر ہوتا ہے، لیکن اب اگر نہیں ہے تو پھر بڑی بہن یا بڑے بھائی تو وہ بھی ہمارے، کوئی کینیڈا، کوئی امریکہ، ہر جگہ الگ الگ ہیں. تو یہاں ہم جب کراچی میں جو بھی ہمارے فیملیز میں ایلڈرز ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور صرف اس لیے بھی انشور کرتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی ہماری اولاد بھی یہی کام کرے. بالکل، بڑا مزہ آتا ہے. سارے رشتہ دار ملتے ہیں، وہ لوگ جن سے سالوں میں ملاقات ہوتی ہے، تو عید ایک موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پہ سب مل لیں. اور اس میں آپ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بھول رہے ہیں، وہ ہے عیدی. اس کا عیدی لینے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. چاہے وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ظاہر ہے بہت ایجڈ ہے یا کوئی ہیں، وہ آپ کو 100 روپے عیدی 500 روپے دیتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ کو ایک عیدی کی نا ایک اپنی خوشی آج تک مجھے ہوتی ہے کہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنے پیرنٹس کو کنونس کرتے تھے کہ جس گھر میں بھی جائیں ان کو عیدی دیں بچوں کو، کیونکہ آپ نے اگر دے دی تو واپسی بھی آتی تھی. یہ بڑا اچھا ہے. اچھا، کوکنگ پہ بات ہو رہی ہے، میں عدنان صاحب سے بھی پوچھوں گی. پہلے فرید صاحب آپ بتائیں کہ کبھی کوکنگ کرتے ہیں؟ عید کا موقع تو چلے ایسا ہے نا کہ بڑے سارے کھانے بنتے ہیں. کھانے پینے کا بہت شوق ہے، اور میں مذاق میں، مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز میں کیا انگریڈینٹس ہیں، تو آئی کین، مطلب میں آئی کانٹ ریکویسٹ کرتے ہوں گے لیکن مجھے یہ افسوس ہے میری، کبھی بھابھی کے ساتھ کبھی کوکنگ نہیں کی؟ نہیں. چلے عدنان صاحب آپ بتائیں، کبھی عید کے موقع پہ کیا عیدی کے حوالے سے اور خاص کر کوکنگ جو ہم بتا رہے ہیں اس میں کوئی کبھی ہاتھ بٹایا؟ جی نہیں جی، الحمدللہ میرے تو والدین ہیں، ہم تو تینوں دن اپنے ماں باپ کے گھر، اور رمضان کے بھی 30 روزے جو ہے افطار ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. اور عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اور ہم بھائی وغیرہ ان کی فیملیز جب ایک ہی گھر میں اکٹھے تینوں دن ہوتے ہیں تو وہ ہی ہماری یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اندر سے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں تو یہ ایک اس کو قائم و دائم رکھے ان کو، اور جن کے نہیں ہیں اب وہ اپنے اولاد کے اندر، بچوں کے اندر پیار ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ان کے بچے جب ہم لوگ بڑے اتنے ہو جائیں گے تو ہمارا وہی احساس ان کے ساتھ محبت رہے. تو اور یہ ہے کہ جو میں دیکھنے میں آیا، ہمارے والدین بڑے ہیں تو پہلے اور دوسرے دن ہمارے گھر پہ مہمان آتے ہیں ملنے کے لیے، اور تیسرے دن پھر ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی چھوٹوں کو ملا جائے. عدنان صاحب، میں نے بھابھی کا ذکر کیا تو فرید صاحب تو شرما گیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کوکنگ کرتے ہیں گھر میں؟ جی، کھانے کے حد تک میں بہت اچھا ہوں، فوڈ لور ہوں، بس اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں. کوکنگ کچن میں نہیں جاتا، پانی پینے چلا جاتا ہوں. بڑی بات ہے کہ چلے جاتے ہیں. یہ باس ایسے بھی ہمارے جاننے والے ہیں جو پانی پینے کے لیے بھی اٹھ کے نہیں جاتے ہیں. میرے گھر میں تھوڑا سا اس سچویشن کا ریورس ہے، بیکاز آئی ایم آلویز بزی سب باقی عید کے دنوں کے علاوہ. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس عید پہ ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی کوکنگ. جو بھی کرنا تھا میں نے چاند رات کو، ایسے یہ ضرور بات ہے کہ چاند رات کو کر لیا تھا، اور عید کے دنوں میں نے کچھ نہیں کیا. تو آج بھی ہم نے کہیں کھانا آرڈر کیا تو میرے بیٹے نے اور میرے ہسبینڈ نے ٹیبل سیٹ کری اور انہوں نے پھر مجھے کھانے کے لیے بلایا. تو یہ میرے لیے عید ہے.
تو انہوں نے بچوں نے اور میرے ہسبینڈ نے ٹیبل سیٹ کر کے مجھے بلایا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے کچن جا کے دیکھا تو وہ بالکل الٹا پڑا تھا. یہ تو ہوتا ہے, یہ کھانے کے بعد تو سنبھالنا تو خاتون نہیں ہے. گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے. ہم بھی آج ٹرائی کر رہے ہیں ویسے. ہم میری جو بڑی بیٹی ہے اس کی شادی جس کی ہوئی تھی لاسٹ ایئر, اس کا سسرال ہم لوگ لڑکے آج بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں رات کو. لیکن میں نے کوشن دے دی ہے اپنی مسز کو کہ بھائی اگر ہماری چیزیں ہم باربیکیو کریں گے ظاہر ہے تو ہم اچھا نہ بنا تو تم اپنے ریڈی رہنا, سائڈ ڈش بیک اپ پہ کچھ ڈش ہونی چاہیے. مسالہ کسی اور سے لگوا لینا پھر اچھا ہو جائے گا. باربیکیو کا تو سب مین پہلے میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ لیڈیز جو ہے نا یہ بڑا انکریج کرتی ہیں اپنے بھائیوں میاں یا سب کو کہ باربیکیو کریں, کیونکہ جب باربیکیو ہوتا ہے نا تو لیڈیز کی انوالومنٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور وہ مرد بیچارے لگے ہوتے ہیں سیکھنے وکھنے, ظاہر کام ہی انہیں کا. بٹ اس دفعہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, اس دفعہ اوور دا ایئرس یہ چینج آئی ہے عید پہ کہ لوگوں نے پہلے آتی تھی مٹھائی زیادہ. مجھے وہ لیڈیز پہ ہنسی آ رہی ہے کہ وہ باربیکیو لگے رہتے ہیں مرد بیچارے. It is not expected of ladies کہ وہ کوئلے پہ سیکیں, ان کا تو میک اپ بھی خراب ہو جائے گا. 1000 روپے کا میک اپ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. جی بالکل, میں نے دیکھا ہے, روتے ہیں واش کرتے ہیں. تو اس دفعہ میں نے نوٹ کیا اوور دا ایئرز یہ چینج آ رہی ہے ہمارے یہاں کہ پہلے لوگ مٹھائی ایک دوسرے کو دیتے تھے, اب کیک دیتے ہیں. کیک کی لائف بھی کم ہے اور کیک ہر ایک کو پسند نہیں آتا. میں ہر ایک سے جس سے یاری دوستی ہے اسے کہتا ہوں کہ بھائی اگر اف اٹ آل یو آپ لا رہے ہو تکلف میں تو مٹھائی لے کے آؤ, کیک کا کیا تعلق ہے. آئی پریفر کیک. چلیں اپنی اپنی چوائس ہے. اچھا یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے میک اپ کا, تو تہا عید پہ بڑی شاپنگ ہوئی ہے اور پارلرز وغیرہ میں بڑا رش تھا, بڑا اچھا بزنس ہو جاتا ہوگا, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بالکل, میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کیونکہ ساری عورتوں کو جانا تو پارلر ہی ہے, مہندی بھی لگوانے اور سب کرنے. پارلرز تو میرے خیال سے فجر تک کھلے ہوتے ہیں چاند رات پہ, تو دے ریمین اوپن ٹل فجر. اور اس کے بعد میرے خیال سے ادھر سے آدمی جو ہے نماز پڑھنے جا رہے تھے, ادھر سے خواتین مہندی لگا کے گھر جا رہی ہوتی ہیں. تو دس از واٹ وی سی آن ایوری عید. تو پارلرس کا, سیلونس کا تو بزنس ڈیفینیٹلی بالکل زبردست طریقے سے گرو کر رہا ہوتا ہے ڈیورنگ رمضان. لاسٹ فیو ڈیز آف رمضان آپ کے پاس بکنگز نہیں ہوتی. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لاسٹ فیو ڈیز کے افطار پارٹیز میں بھی تیار ہو کے جانا ہوتا ہے. ٹیکسیشن جو ہے پچھلے بہت عرصے سے جو پارلرز والے ہیں وہ 10% ہے, کیا ہے 10% میک اپ پہ بھی ہو گیا ہے نا, وہ سب پہ لاگو ہے. اور وہ سیلون والے کچی پرچی دے دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں, آگے دیتے ہیں نہیں دیتے یہ ایف بی آر جانے اور یہ پریکٹیشنر جانے. لیکن بیوٹی پارلر والے اگر 5000 کا ہے تو 5500 آپ سے لیتے ضرور ہیں. وہ ان کی رسیدیں کیسی ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں ٹیکس تو پھر اب ہم جب ایک پروگرام کریں گے نارمل ڈیز میں تو اس کے اوپر ضرور یہ ٹاپک رکھیں گے, لیکن اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. اگر ہم ریٹیل کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بھی ایک ریٹیل کا لیڈی آپ کہہ رہی ہیں تو بڑی بات ہے, ورنہ لیڈیز بڑے خلاف ہیں نا پارلر کا. آپ کو مہنگا پڑتا ہے. جو کاسمیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے پر بھی ہونا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ سیلون سے زیادہ وہ کاسمیٹک پروسیجرز والے ارن کر رہے ہیں, اور وہ بھی آپ ان کے پاس اگر جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں آپ کیش میں پیمنٹ کریں گے, کارڈ میں پیمنٹ کے اوپر وہ لگاتے ہیں. تو جیولر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیش دے رہے ہیں تو ٹیکس فری ہوگا, اور اگر جیولرز تو ویسے کیش کے علاوہ کچھ ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں. وہ تو آپ ان کو دیں, وہ تو کہتے ہیں آپ تھیلے میں بھر کے پیسے لے کے آئیں ان کے لیے اور اس میں دیں. وہ دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی بینکنگ ٹرانزیکشن. زیادہ تاہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیش میں بھی لے لیتے ہیں اور ٹیکس کی اماؤنٹ بھی لے لیتے ہیں. اور ہماری یہ ویسے ریسٹورینٹس میں بڑا کامن ہے, جو آپ بات کریں ریسٹورینٹس میں بھی کامن ہے, بیکاز وہ اس کے بھی انہوں نے طریقے نکالے. میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گی کیا طریقے پروگرام سے ڈسکس کریں گے. پلیز عدنان مجھے یہ بتائیے کہ عید کا موقع ہے, اب آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لوگ ہیں اپنی عید گزار رہے ہیں, 2 دن گزر چکے ہیں, 1 دن باقی ہے, اور کچھ آگے بھی ایک ہوتا ہے نا پوسٹ عید بھی سیلیبریشنز چلتی رہیں گی. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں جی, میں تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز میں اسپیشلی سلیوٹ کرتا ہوں ان کو کہ جو ہر موقع کے اوپر انہوں نے ریمیٹنسز پاکستان بھیجی ہے, اور پاکستان کی اکانومی کے اندر ہر دور کے اندر ان کا ایک بہت پازیٹیو رول رہا ہے. اور آنے والے وقت میں بھی میں ان کے سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کو اس وقت بھی آپ کی ضرورت ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے, ہم ان چیزوں سے ہٹ کے, ہمارا نام ہماری شان پاکستان سے ہے اور آپ ہماری شان ہے, ادھر سے ہمیں ریمیٹنسز تھرو پراپر چینل جتنی بھیجیں گے ہماری اکانومی بہتر ہوگی اور وطن سٹیبل ہوگا. اور جو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہماری اسپیشلی بزنس کمیونٹی ہے, فرید صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جتنی انفلیشن ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم اپنی اسٹاف کی سیلریز نہیں بڑھا سکتے, کیونکہ بزنس کے اندر بھی سلمس ہیں. اب دیکھیں وہ اس کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہت بڑا ایک گیپ آیا ہوا ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بزنس کمیونٹی بھی اپنے سٹاف کی اور اپنے ایسوسیٹ جتنے بھی ہیں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ تھرو آؤٹ دا ایئر کرنا پڑے گا, نہ کہ یہ ہمیں صرف رمضان کے اندر ہم نے چیریٹیز دے دی اور اس کے بعد ہم بھول جائیں. اور یہ ہوگا ایسا ہی کہ رمضان کے بعد ہم لوگ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں. ایک سسٹم بنائے, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر جیسے ہی گورنمنٹ سٹیبل ہوگی تو اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, انٹرنلی بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ہماری جو ایسے جو پبلک ہے جن کی سیلریز کم ہے, جو انفلیشن ہوئی ہے, اس کو کور اپ کیسے کیا جائے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا. ویل عدنان صاحب, ایک تو یہ تھوڑا سا پولیٹیکل اگر ہم بات کریں تو پولیٹیشینز بھی ابھی ڈفرینٹ چینلز پہ بھی نظر آ رہے ہیں, ہمارے چینلز پہ بھی کچھ پروگرامز عید شوز ہوئے, تو سب کا ایک مقصد ہے کہ عید آ گئی ہے, اب اس عید کے تھرو یہ میسج دیں, یا اس عید کے بعد جو ہے تمام جو دل میں نفرتیں ہیں یا کوئی بھی ایسی باتیں ہیں جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے, پسند نہیں آتی کسی دوسرے کی بات, لیکن اب اس کو بھول کر تھوڑا سا اب کے لیے, اکانومی کے لیے سوچا جائے. آپ نے بڑی اچھی بات کی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پولیٹیشنز حضرات کو بھی یہ سیکھ لینا چاہیے؟ جی بالکل جی, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ سب پولیٹیشنز کو, ہر پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ملک کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. لیکن اس ٹائم پہ جب ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اچھے اور دوسرے برے, تو آج ہم باہر ہیں, کل وہ اندر ہوں گے, وہ دوسرے باہر ہوں گے, تو ہمیں سب اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, آف کورس جب اقتدار کی بات کروں, جیل کے نہیں تو میں بیسیکلی دیکھیں, جب آپ پولیٹیشین, ہم پبلک جو ہے نا ٹی وی چینلز اور میڈیا کے تھرو ہم اپنے پولیٹیشینز کو اور ان کو گیس کر رہے بالکل, وہ ایجوکیٹ بھی ہوتے ہیں لوگ, تو اچھا وہ جب یہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ایک بہت اچھا میسج جائے گا اوورآل پوری دنیا میں, ایک اچھا میسج جائے گا کہ دیکھیں جب اگر ان کی لڑائی ہے آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کی, تو ملک کے لیے یہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب ملک کے لیے آپ اکٹھے ہو گئے, ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے, اور اگلا 2 سال 3 سال ڈیلیور نہیں کر سکتا, تو ڈیفینیٹلی پبلک پھر اس سے سوال کرنے کے لیے کھڑی بھی ہو سکتی ہے. بالکل جو عدنان نے بات کی نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا اکٹھے ہونے کے لیے پلیٹ فارم, تو اس وقت تو پنجاب اسمبلی نگران ہے, نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن ہے نہیں, تو ان کا جو ملنے کا جو پوائنٹ ہے نا, وہ اب سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا جب اس کے باہر ملتے ہیں. تو عید ولن پارٹی ان کو چاہیے کہیں اور کریں. دیکھیں بہت اچھا ہو سکتا ہے. اچھا میں چاہ رہی ہوں کہ عید کے موقع پہ نا میں فرید صاحب سے ایک شعر سننا چاہ رہی ہوں. فرید صاحب, لاسٹ ایئر آپ نے نہیں بولا تھا شعر, میں نے جب بتا, اب آپ مجھے ایک شعر سنائیں یہاں پر, کیونکہ بڑی شاعری کرتے ہیں. وہ شعر والا نہیں ہے, دوسرا شعر ہے. نہیں, یہ دوسرا شعر ہے. نہیں, ایک دعا ٹائپ ہے وہ, مطلب میں شعر, اس کا شعر و شاعری عید کا تو نہیں, بٹ یہ دعا میں دے سکتا ہوں اب آپ کو اور آپ کے ہمارے سارے ناظرین کو, کہ دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں, خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پر بہار عیدیں. شعر ختم ہو گیا. تھینک یو. اصل میں یہ بہت ہی ایک اچھی دعا تھی, تو لوگ ذرا سن کے تھوڑا اسٹک ہو گئے کہ کیا آگے, تو اور ایکسپیکٹیشن آپ سے تھوڑی سی رہتی نا ہنسی مذاق والی, تو یہ میں نے سوچا کہ اس کے آگے کچھ آئے گا. دعا کریں کہ بزنسز اور بزنس مین اور یہ جو انڈسٹری سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر یہ ہنسی مذاق قائم رہے, جس طرح کے حالات آج کل ہوئے ہوئے تھے, اللہ کرے گا عید کے بعد بہتر ہوں گے. تو اس پہ واقعی یہ سب دعا گو ہیں کہ یہ جو رونق ہے, یہ جو روشنیاں ہیں, وہ واقعی بحال رہیں اور بہت اچھی ہو جائیں پہلے جیسی. جی انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2-3 مہینوں کے بعد یہ ہمارے دوبارہ جو ہماری یہ پریشانیاں تھیں وہ ختم ہونا سٹارٹ ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2024 ہمارے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. دیکھیں IMF بھی آن بورڈ انشاءاللہ آئے گا, اور ہماری جو اس ٹائم پہ پریشانی ہے, جو ہماری ڈومیسٹک پریشانی ہے, جو ہماری پبلک کی ہے, ہماری عوام کی ہے, وہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی بزنسز ہمارے بہتر ہوں گے تو کور اپ بھی ہوں گے, سٹاف کی سیلریز بھی بڑھیں گی, گورنمنٹ بھی اسٹیبل ہوں گی. یہ ہوگا. دیکھیں ہر دنیا میں ہر جگہ پہ کریکشنز آتی ہیں, یہاں پہ زیادہ ہوا ہے, یہاں پہ پریشانی زیادہ ہے. اس ٹائم پہ ہمیں پورے پاکستان کو, ہماری اسپیشلی بزنس کمیونٹی کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنا پارٹیسپیشن اس طرح کا دے رہے ہیں. دیکھیں ہم بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے, کیا اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے کیا وہ ٹیکسیشن دی, ہم نے ملک کے لیے وہ کام کیا کہ نہیں کیا. عید کا ایک ایسا موقع ہے, رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم نے دعائیں بھی کی ہیں, اور سب مسلمانوں نے پاکستان میں پوری دنیا میں روزے بھی رکھے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو, ہمارے اسلام کو اور اس چیز کو لے کے ہمیں یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ رمضان کا بابرکت مہینہ کیا ہمیں کیا نالج کیا دیتا ہے, ہمیں درس کیا دیتا ہے. ہمیں درس یہی ہے
کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کی، دوسرے لوگوں کی ہم خدمت بھی کریں، ان کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بانٹنے سے بڑھاتا ہے. اچھا بڑی اچھی میمز بھی چلی تھی نا کہ وہ دودھ والے نے دودھ میں پانی ملایا پھر باقی پانی بیٹھ کر پی لیا اور بولا کہ یہ سنت قبول ہو. تو یہ بڑی اچھی اچھی میمز بھی چل رہی تھی فرید صاحب رمضان میں. ہوتا یہ ہے نا کہ اب جو ایک آن سیریس نوٹ، ہم اگر ویٹ سے شروع کریں، گندم، تو ویٹ کی سپورٹ پرائس ہم نے رکھ دی ایک ایکس. پہلے تھی وہ ایکس ڈیوائڈڈ بائی 2 آدھی تھی سمجھے، پھر پونی تھی، پھر 1. اب اگر آپ نے اس کو ساتھ رکھنے کے لیے کاشتکار کو ایز ووٹ بینک یا وٹ ایور ریزن آپ نے ویٹ کی پرائس ہی اوپر رکھی اور وہاں سے پوری انفلیشن آپ کی سوسائٹی میں گھوم گئی، تو بہت بہتر ہے کہ آپ وہاں سبسڈی دے دیں. یا پھر وہ جس طرح احساس دیکھیں، جس طرح احساس پروگرام ہے، ہمارے بہت سارے اکانومسٹ جو آج کے ہیں ان کو ٹیکنالوجی کو یوز کرنا آ گیا ہے، آتا ہے، نیڈ آف دا آر ہے. اور جو آج سے 90s کے جو 80s کے جو اکانومسٹ تھے وہ اپنے بہت اچھے مشورے بھی دیتے ہیں اور اچھے ہیں، لیکن ان کو ٹیکنالوجی کا یوز کرنا اس لیول سے نہیں آتا کہ آج احساس پروگرام دنیا نے جو مانا گیا وہ کیا اچھا تھا. تو ہم نے جب غریبوں کی بات کی جو غربت سے نیچے بہت دنیا چلی گئی ہے، دنیا میں بھی پاکستان میں بھی، ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے تو بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سب چیزوں کو آپ ہر ایک کی انکم بھی انکریز کر دیں اور انفلیشن بھی بڑھا دیں. اور تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ دیکھیں روٹ کاز کیا ہے. اگر کھانے پینے کی اشیاء پاکستان جیسے ملک میں سستی رکھیں گے یا بہتر رکھیں گے، سستی رکھیں تو اسمگل ہو جاتی ہے افغانستان میں. ایگزیکٹلی آئی ایم ایف بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا ہے اور پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں، ایٹ لیسٹ ساری دنیا میں ایکچولی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک جو ڈپرائیوڈ کلاس ہے آپ اس کو اوپر لے کے آتے ہیں. آپ سب کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اپنے ڈاؤن سائڈ ہے. آپ کی ایک سبسڈی اس جگہ لگ رہی ہے جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں پہ ضرورت ہے آپ کو اپنی سبسڈی کو ادھر ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی کمپلیٹلی اگری وتھ فرید. میں یہ کہتا رہتا ہوں، ابھی سوئی گیس کے اوپر ہوا تھا اور یہ میں 30 سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سب کے جب بجلی کے بل تو آپ دیکھ رہی ہیں بہت سالوں سے بہت مہنگے مہنگے آتے ہیں. ہم نے انرجی کی پرائس کو بجلی والی کو انٹرنیشنلائز کر دیا، لیکن گیس کی پرائس ہماری آج بھی ہم سب لوگوں کے گھروں کا جو گیس کا بل ہے وہ 1000-2000 آتا تھا. ایوریج کبھی 280 بھی آتا ہے، کبھی 3000 آتا ہے. اس دفعہ تھوڑا زیادہ آیا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کتنا زیادہ آیا ہے، کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ 100% آیا ہے، لیکن زیادہ، لیکن اس کو اور زیادہ آنا چاہیے. جس کے 1000 آتے تھے اب 2000 آئے. کس کا کنال کا یا 500 گز کا گھر ہے یا 2000 گز کا ہے یا وٹ ایور، اس کا ایوریج دیکھ لیں 5000 کا بل آتا تھا. بجلی کا آتا ہے 1 لاکھ روپیہ اور گیس کا آتا ہے 1000. اب جو یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اوور دا ایئرز بنتی آ رہی ہے. اور میں نے ایک نہیں ہے، میرا سیمپل ہے 100 لوگوں کا اور ہر ڈفرینٹ سٹی. میں اسلام آباد چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہاں گیس زیادہ یوز ہوتی ہے بیکاز آف کلائمیٹ کنڈیشنز، بٹ لاہور کراچی میں دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کو فضول میں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، نہ کوئی مانگتا ہے نہ کچھ. اور میرا جو چوکیدار ہے وہ گیس کا سلنڈر لے کے آتا ہے 3200 کا اور میں دوں 1000 کا، تو مجھے غلط ہے یہ چیز. لیکن جب انہوں نے ابھی کمیٹی بنائی تھی میں سوچتا تھا کہ شاید بہتر ہی کر لیں گے. انہوں نے بڑی کوشش کی اور سب لوگ سوشل میڈیا پہ پڑ گئے کہ 100% بڑھا دی. بھئی آپ دیکھیں 100 کس چیز پہ بڑھائی ہے، تو ہم کسی اور طرف لگ گئے آج کے عید شو میں نہیں. But I think targeted subsidy is the answer to address the woes and the issues of the poor people in Pakistan. ناٹ کہ آپ سارا کچھ ہی آپ ہلا کے رکھ دیں. انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کا جب انکم تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو آٹومیٹکلی سب چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. عدنان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ عید کا ہی موقع ہے اور عید کی باتیں ہو رہی ہے، کیا میٹھا پسند ہے، کیا کھاتے ہیں عید پہ زیادہ شوق سے، جو ویٹ کرتے بھائی عید آ رہی ہے یہ کھانا ہے؟ جی ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے حلوے پسند ہیں مجھے. عید پہ حلوہ؟ جی ہر طرح کا حلوہ. دیکھیں ہماری والدین اور ہماری مائیں جو ہے اس ایرا سے، اس آج سے 50 40 60 سال پہلے اس ٹائم پہ یہ مٹھائیاں اور کیکوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہوتے تھے. اور آج بھی اگر آپ کو ماں کا ہاتھ کا بنا ہوا حلوہ اور ان کا میٹھا مل جائے تو آپ خوش نصیب سمجھیں گے اپنے آپ کو. اچھا جی جنید دہا آپ کو کیا پسند ہے؟ شیر خورما آئی ایم ناٹ اے میٹھا پرسن. میرے اگر مجھے کچھ کھانے کی گنجائش ہو تو میں بریانی کے ہی دونے والے زیادہ کھا لوں. تو آئی ایم ناٹ اے میٹھا فین، لیکن مجھے ویسے خوبانی کا میٹھا بڑا پسند ہے. عید پہ؟ عید پہ ہاں. اوکے تو آپ ویٹ کرتی ہیں کہ عید آئے گی تو یہ تھوڑا سا؟ ہاں بالکل بالکل. واو. اینڈ فرید صاحب یو؟ مجھے آئی لو شیر قورمہ. اور عید کے دن میں آج بچپن سے لے کے آج تک عید کے دن میں اور کچھ نہیں کھاتا، صرف شیر قورمے اور یہ میٹھی کی بنی ہوئی چیزیں، ناٹ دا کیک، ناٹ دا مٹھائی. اور میں اتنی زیادہ کھاتا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ جب میرا
ایک دفعہ آج سے 10 سال پہلے when I was a sportsman اور میں بہت گیم ویم کرتا تھا, ہماری چیکنگ ہوئی سب لوگوں کی ایگزیکٹیوز کی میڈیکل, تو میرا کولیسٹرول بہت ہائی آیا. تو میری بیوی نے مجھے یاد کرایا, اچھا میں حیران تھا, میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے, میرا کولیسٹرول تو زیادہ کیسے آ سکتا ہے. تو اس نے کہا یاد کرایا کہ آپ جو ہے نا, ایک تو ناشتے میں بھی آپ نہ انڈا لیتے ہیں نہ پراٹھا, آپ ملائی چاہے دہی کی ہو چاہے دودھ کی ہو وہ کھاتے ہیں, اور میں کھاتا تھا. اور آپ کہتی عید کے دن 11 سے 12 پیالے شیر قورمے کے کھاتے تھے. 11 سے 12 یہ تو بہت پھر زیادہ مجھے ہے. خیال آیا کہ ایک ہاں ڈش جو ہے وہ آپ کے لیے بنتی ہوگی. ہر جگہ جا کے میں کھاتا تھا. اور ہم بہنوں کے یہاں سب کے یہاں ایک بڑے سارے رشتے دار ہوتے ہیں, یہ تو ہے بات. تو ڈیری کی چیزیں مجھے بہت پسند ہیں, لیکن یہ جو کیکس اور مٹھائیاں یہ پسند نہیں ہے, گھر کی بنی ہوئی چیز ہو. اور میں پھر ریٹنگ کرتا ہوں اپنی بہنوں کے اور اپنی بھابھیوں کے کہ کس کا اچھا ہے. ویسے یہ تو ہوتا ہے خطرناک, ویسے یہ ہے نہیں یہ بڑا اچھا ایک بیرومیٹر ہونا چاہیے. میں بریو ہارٹ ہوں, میں کھل کے کرتا ہوں. بعض بھابھیاں ناراض بھی ہوتی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں اس دفعہ اچھا نہیں, میں کیا کروں. اچھا پوچھتی بھی ضرور ہے بھائی کیسا تھا, اچھا نہیں ہے. اچھا انہیں آپ کو راضی کرنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. جی عدنان صاحب پلیز. آج فرید صاحب کی بات ابھی آن ایئر بھی ہوگی, ریکارڈ بھی ہوگی, ابھی یہ گھر جائیں گے خیر سے جائیں اور خیر سے نہیں تو اس بار کس کا اچھا تھا ہمیں بتا کے چلے جائیں. تو باقی یہ کہ یہ موقع ایسا ہے الحمدللہ کہ یہ دن گزر گئے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ اسی روٹین میں آنا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی کم ہوتی ہیں, اور ٹائم فریم بھی ہمارا جو ہے ورکنگ آور جو ہے 4-5 گھنٹے ہی رہ جاتا ہے, بینک کے بھی بزنسز کے بھی. تو اب یہ ہے کہ 2 دن کے بعد ابھی پراپر ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوں گی. اور رمضان میں بڑا سلو ہو جاتا ہے, لوگ کام ہی نہیں کرتے کہ عید آ رہی ہے. جی عید آ رہی ہے. رمضان کے اندر بس وہ رات کو موسٹلی لوگ ہم جیسے جو ہیں وہ سحری کر کے سوتے ہیں, اور 11-12 بجے تو بزنس آفس جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی ٹائمنگ بہت کم ہو جاتی ہے, کام کرنے کے موڈ نہیں ہوتے کسی کے بھی. اچھا یہاں بھی یا اوورسیز بھی؟ نہیں اوورسیز تو ڈیفینیٹلی جی وہاں پہ تو کام ہوتا ہے وہاں پہ, لیکن گلف اسٹیٹس کے اندر جو کمپنی کے اونرز ہیں اور جو ہائی پروفائل جو ہائی ہیرارکی ہے, جو مینجمنٹ ہے, وہ کم ہی کام کرتی ہے. اور گلف کے اندر 20ویں روزے کے بعد کام نہیں ہوتے ہیں نارملی. اور گلف جس طرح عدنان بتا رہے ہیں, مجھے بھی یہ لگتا تھا اور لگتا ہے, اور کہ مجھے ابھی تک یہ تو اتفاق ہوا ہے کہ آخری عشرے میں کام نہیں ہوتا. آخری عشرے میں سعودی عرب جا کے کیا کہتے ہیں اسے, آخری عشرے میں جانا, وہاں رمضان گزارنا. جی لیکن جو اعتکاف تو نہیں الگ چیز ہوتی ہے, رمضان کا عشرہ وہاں جا کے جاگنے والی راتیں. بٹ میں جو پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ دنیا میں خاص طور پہ گلف اسٹیٹس میں جو رمضان ہے اس کو فیسٹیوٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے. جی ہمارے یہاں لوگ عبادت تو کرتے ہیں ماشاءاللہ, آفیسز میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کام کم ہوتا ہے, لیکن ہمارے میرے اور سب لوگ جو ہے نا وہ فیسٹیوٹی والے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں. ہم تھوڑے سے نا چہرے اترے ہوتے ہیں, ہمارے سمجھ نہیں آتی روزہ رکھ لیتے ہوں گے نا سارے. حالانکہ یہ روزہ باہر بھی رکھتے ہیں, یہاں پہ چہرے اترے ہوتے ہیں, وہاں پہ رونق ہوتا ہے. اور بالکل ایسی بات ہے فرید صاحب والی بات ہے کہ وہاں پہ ایک فیسٹیول سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ 30 دن ہمارے لیے بہت نعمت ہے. روڈ ریج کتنا بڑھ جاتا ہے رمضان میں, بہت زیادہ. روڈ ریج از آؤٹ آف کنٹرول رمضان میں. آپ ہر جگہ آپ کو ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں مجھے ویسے آئی ڈونٹ اگری ود دس کہ رمضان میں آپ کام کریں آپ نہیں کام کریں, لیکن ایک جنرل وہ ہوتا ہے آپ کو کام ویسے ہی کرنا چاہیے. ان فیکٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لنچ بریکس یا حضرات کو سگریٹ بریکس وغیرہ نہیں لینے ہوتے, تو دے کین ورک مور پروڈکٹیولی. لیکن بعض دفعہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ رات میں دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں, تو صبح میں وہ آفسز میں نیند میں ہوتے ہیں, وہ نہیں اس طرح سے پرفارم کر پاتے, تو which is quite unfortunate I believe. بزنس کمیونٹی کو ایک اور لاسٹ منٹ سے فرید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس عید کے موقع پہ, اور خاص کر حالات بہتر ہو جائیں گے بزنس کمیونٹی کو بھی. ایک تو یہ کہ میں کنکلوڈ کر رہا تھا کہ ہمارے بزنس مین, ہمارے یاری دوستی بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں سے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ بڑے پرسنلائزڈ عید کے میسیجز بھیجتے ہیں. اب اس کو آپ نے جب ریسیپروکیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ خیر مبارک کہہ کے تھک جاتے ہیں. اور خیر مبارک ایسا نہیں ہے کوئی آئی ٹی میں ان کے ہسبینڈ ہیں, ان سے بھی بات کروں گا, باقیوں سے بھی, کیونکہ ایسا ہو کہ اس سے ٹائم بچ جائے. میں تو 1100 لوگوں کو خیر مبارک کہتا رہتا ہوں بیٹھا ہوا, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے سارے ایڈریس لسٹ میں جاؤں اور ہر ایک کو خیر مبارک کہہ دوں, کیونکہ ہر ایک نے نہیں کہا ہوتا. خیر تو آپ جو بات وہ بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو عید مبارک کہنے کو کبھی لوگ ہیں, آپ ان کو جواب نہ دیں تو ظاہر ہے اگر آپ کسی کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں اور مسٹر فرید عالم اور فلاں لکھ رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر خاموش ہو جائیں تو برا لگتا ہے. آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے اور تھوڑا سویٹ اینڈ اسمارٹ رکھنا ہے. تو عید پہ میسج یہی ہے میرا تو سب سے کہ دیکھیں جو اس دفعہ پھر ہر ایک جو انٹرول کے بعد, اور خاص طور پہ یہ والا ایونٹ جو آپ کو اسلامی آیا ہے, اپنی تھوڑی ناراضگیاں تھوڑی کم کریں,
اپنی جو ناراضگی کی ویل ہے اس کو نیچے کریں, تھوڑا انٹریکٹ کریں اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھیں. جو آپ کا سچ ہو سکتا ہے وہ بھی سچی بات کر رہا ہو, آپ بھی سچی بات کر رہے ہو, لیکن دونوں کا سچ آپ اس میں گڑبڑ کر رہا ہو, تھوڑا سا بیچ کا راستہ نکالیں اور آگے چلیں. رائٹ تہا پلیز. میرا جو ایک میسج ہے عید پہ وہ یہ ہے کہ اوور آل ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس لیول بہت کم ہو گیا ہے, تو دیٹ از ون تھنگ آئی ریئلی وانٹ کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر کام کرے. اینڈ بیکاز there is again I completely agree with Fareed صاحب کہ there can be two points of view, and جو mature societies ہوتی ہیں, جو سمجھدار societies ہوتی ہیں, ان کی خوبصورتی سی چیز میں ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی بات تحمل سے سمجھیں. تو this is I think what our nation needs to work upon. عدنان صاحب پلیز لاسٹ میسج. چھوٹی سی بالکل جی میں میسج بھی دوں گا. ہم نے 5 روپے کے خط لے کے ڈاکخانے میں ڈالنے سے لے کے اس ٹیکنالوجی تک پہنچ گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں یوتھ کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اسپیشلی یوتھ کو کہ آپ باہر نکلیں, سیکھیں, ہنر سیکھیں اور پاکستان میں اس کو یوٹیلائز کریں, یا ملک سے باہر جائیں, پاکستان کا اثاثہ بنیں اور پاکستان لیکن اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں. ویسٹ آف کورس باہر نکلیں گے, اسکل سیکھیں گے, جو بھی میٹرک پاس, انٹر پاس, جس کلاس کا بھی ہے وہ باہر نکلے. اور گورنمنٹ نے ایسے ادارے بنائے ہیں اور ہر گورنمنٹ بناتی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پلیٹ فارم کو یوتھ کو میں یوٹیلائز کریں اور تاکہ یہ پاکستان کا ایسٹ بنے. ویل تھینک یو سو مچ. عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, تہا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اینڈ فرید عالم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے آج کے دن. آج عید کا تیسرا دن, سب نے ہمارے پروگرام میں یقیناً انجوائے کیا ہوگا, ہمارے گیسٹ نے بھی وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے آپ کے ساتھ عید منانے کے لیے. تو ایک جاتے جاتے پیغام یہ کہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے, عیدی کی بات ہو رہی ہے, تو عیدی تو سب کو ہی ملی ہے, تو سب اپنی عیدی کو ویسٹ مت کیجیے گا پلیز. سیونگ کی طرف دھیان ہونا چاہیے. کاروبار کی بات ہے, ملک کو ضرورت ہے, یوتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی کاروبار میں رہے تو زیادہ اچھا ہوگا. تھوڑا سا انٹرپرنورشپ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, عید کا یہی میسج ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.